रमेश की घोड़ी जब गांव में दाखिल हुई थी तो लोगों ने देखा कि एक आदमी का एक पांव रकाब में फंसा हुआ है और घोड़ी उसे घसीटती और उछालती ला रही है। यह आदमी पहचाना नहीं जा सकता था क्योंकि इसके कपड़े चीथड़े बन चुके थे और सर से पांव तक ये बदकिस्मत शख्स खून से लाल था। घोड़ी जब पंडित रमेश चंद्र के घर के सामने रुकी तो लोग इकट्ठे हो गए थे। वो हैरान थे कि ये कौन है जिसे घोड़ी ने इस बेदर्दी से मार डाला है कि इसके चेहरे पर नाक भी नहीं और होंठ कट कर एक तरफ लटके रहे थे। वो आदमी आन पहुंचे जो पंडित रमेश के साथ सगीर और दिलजीत कौर को पकड़ने गए थे। उन्होंने बताया कि ये पंडित जी महाराज हैं। घोड़ी रमेश को जिस जमीन पर घसीटती लाई थी वो जमीन हमवार नहीं थी, पथरीली जमीन थी जिसमें खारदार झाड़ियां भी थी और छोटे बड़े पत्थर और छोटे बड़े खड़ भी थे। अगर रमेश का एक पांव रकाब में फंसा रहता तो उसका कमर से ऊपर वाला धड़ जमीन से घसीटा जाता, लेकिन अल्लाह इस बदकार शख्स को बहुत बुरी सजा देने पर आ गया था। हुआ यूं कि घोड़ी ने अभी थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि उसकी जीन ढीली हो गई और नीचे को लटक गई। इस रमेश की पोजीशन वैसी ही हो गई जैसे किसी के हाथों या पांव के साथ रस्सा बांधकर घोड़े के पीछे बांध दिया जाता है और फिर घोड़े को भगा देते हैं। रमेश का पूरा जिस्म जमीन पर था और घोड़ी डरी हुई हालत में तेज से तेज तरफ भागी जा रही थी। कहीं बड़ा पत्थर आ जाता तो या तो रमेश का जिस्म ऊपर को उछलता और पीठ के बल या पेट के बल या किसी करवट को गिरता और घोड़ी डर कर और ज्यादा तेज दौड़ने लगती। घोड़ी को जहां दिलजीत कौर ने चाकू मारा था वहां से खून बह रहा था। रमेश के साथ गए हुए आदमी ना बताते कि ये पंडित रमेश चंद्र की लाश है तो उसे कोई भी पहचान न सकता। यूं लगता था जैसे ये खून का बना हुआ बुत है और खून पिघल पिघल कर बह रहा है। लोगों पर खौफो हरास तारी हुआ जा रहा था। खून में नहाया हुआ ये रमेश तो बड़ा ही जाबर आदमी हुआ करता था। गांव में गुजरता तो सामने आने वाले एक तरफ हट कर झुकते और फिर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया करते। ये शख्स एक रोब और एक खौफ बनकर सारे गांव पर गालिब आया रहता था। अब उसका ये अंजाम देखकर लोग खुसर पुसर और चहमगोइयां कर रहे थे। इसे तो दुनिया में ही सजा मिल गई। इसे इतनी बली और शरीफ बीवी की आ पड़ी है। जवान लड़की बिन ब्याही घर में रखी हुई थी। पापी था, पक्का पापी था। कानों को हाथ लगाओ भाइयों, एक दूसरे को एक जैसा इंसान समझो। यही लोग थे जो पंडित रमेश चंद्र की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसके आगे सजदे करने से भी गुरेज नहीं करते थे। मगर अब जिस किसी के मुंह में जो भी आती वो कह रहा था। गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पंडित भी था। वो भी आ गया था। उसने रमेश चंद्र की लाश देखी तो हाथ जोड़कर मुंह आसमान की तरफ कर लिया। फिर वो वहां से पीछे हटाया और कुछ आदमी उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। वो सुनना चाहते थे कि पंडित क्या राय देता है। देख ली पापी की आखिर, पंडित ने कहा। ये शख्स अपने आप को परमेश्वर, भगवान और खुदा समझता था। मंदिर में आकर मुझ पर हुक्म चलाता था। प्रार्थना के लिए कभी मंदिर में नहीं आया था। यही पंडित था जो मंदिर में रखे हुए बुतों की पूजा कम और रमेश चंद्र की पूजा ज्यादा किया करता था। रमेश चंद्र से इस पंडित को कपड़े मिला करते थे और नकद नारायण भी। शाम को जब सूरज अपनी किरणें समेटता हुआ उफक पर पहुंच गया था, रमेश चंद्र की चिता के शोले बुलंद हो रहे थे। बेबस और मजबूर लोगों को जलाने वाला खुद जल रहा था। उसकी बीवी ने जिस तरह जलते कुड़ते चुपचाप जिंदगी गुजारी थी, उसी तरह घर में चुपचाप बैठी न जाने क्या सोच रही थी। उस वक्त सगीर और दिलजीत कौर उस जगह से कमोबेश 10 मील दूर निकल गए थे जिस जगह से उन्होंने रमेश चंद्र का पांव रकाब में फंसाकर घोड़ी को भगाया था। वो चले जा रहे थे और सूरज पहाड़ों के पीछे गायब हो गया था। शाम का धुंधलिका जंगल पर फैलता जा रहा था। अब न कहना कि रात कहीं रुकना नहीं। दिलजीत कौर ने कहा, मैं और ज्यादा नहीं चल सकूंगी। एक रात आराम करना बहुत जरूरी है, फिर देखना मैं किस तरह चलती हूँ। मैं खुद भी तो थक गया हूँ। सगीर ने कहा, कहीं कोई गुफ या कोई खो ढूंढनी पड़ेगी। बारिश का कोई भरोसा नहीं। वो मरदूद पंडित जिंदा ही ना रह गया हो। दिलजीत कौर ने कहा, अगर जिंदा रहा तो पुलिस को हमारे पीछे डाल देगा। मैंने उसका माल चोरी किया है, माल थोड़ा भी तो नहीं। उसके जिंदा रहने की तो सोचो ही नहीं। सगीर ने कहा, घोड़ी 100-150 कदम दौड़ गई होगी कि ये शख्स मर गया होगा। हमने इतना ज्यादा फासला तय कर लिया है कि इस इलाके के थाने की हुदूद से बहुत दूर निकल आए हैं। उम्मीद नहीं कि पुलिस हमारे ताक़ुब में आएगी। मैं इस मुल्क की पुलिस को अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे पाकिस्तान की पुलिस भी ऐसी ही है। इन दोनों को मालूम नहीं था कि पुलिस पंडित रमेश चंद्र के गाँव गई थी। रमेश के किसी रिश्तेदार ने थाने जाकर इत्तला दी थी। इत्तला ये थी कि रमेश चंद्र के घर चोरी हो गई है। तमाम जेवरात और अच्छी खासी रकम निकल गई है। यह भी इत्तला में शामिल था कि एक साधु किस्म का आदमी रमेश का मेहमान था और एक लड़की को उसने घर में रखा हुआ था। दोनों रात को ही गायब हो गए थे और इसमें कोई शक नहीं कि जेवरात और रकम वही ले गए हैं। उस इलाके का थाना इस गांव से खासा दूर था। थानेदार दिलजीत कौर को जानता था और रमेश चंद्र 2-3 मरतबा दिलजीत कौर को थानेदार के पास भेज चुका था।
دلجیت کور نے اس تھانے دار کو رمیش چندر کا ممنون و مشکور بنا دیا تھا۔ اس تھانے دار کے پاس گوڑی تھی، چاہتا تو اطلاع ملتے ہی گاؤں میں آن پہنچتا، لیکن وہ 3 گھنٹوں بعد تھانے سے چلا اور گاؤں میں اس وقت پہنچا جب رمیش کی لاش جلانے کے لیے اٹھانے لگے تھے۔ تھانے دار کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ دونوں جالندھر کی طرف گئے ہیں۔ رمیش اور چند اور آدمی ان کے تعاقب میں گئے تھے کہ رمیش چندر کا پاؤں کسی وجہ سے رکاب کے اندر چلا گیا اور گوڑی نہ جانے کیوں بدک اور ڈر کر بھاگ اٹھی۔ تھانے دار نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ جالندھر کی طرف تو ان کے تعاقب میں نہیں جا سکتا۔ مجھے اپنے خامد کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں۔ رمیش کی بیوی نے تھانے دار سے کہا، میں اس گھر میں صرف رہتی تھی، خامد کے ساتھ میرا میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے اپنے زیورات اور رقم چاہیے۔ خامد کو دل سے اتار دیا ہے تو زیورات اور رقم بھی دل سے اتار دیں۔ تھانے دار نے کہا، اگر میں نے یہ کیس لکھ کر آگے کر دیا تو ہمارے بڑے افسروں کو یہ پتا چل جائے گا کہ لڑکی اغوا کی ہوئی تھی اور اسے زبردستی گھر میں رمیش نے رکھا ہوا تھا۔ لڑکی کو موقع ملا اور وہ اپنی قیمت وصول کر کے ایک آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ دراصل تھانے دار کوئی بھی کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اب یہاں سے کیا ملنا ہے، کیوں نہ یہ کہہ کر یہاں سے چلیں کہ ہم ان دونوں کے پیچھے جالندھر کی طرف سپاہی بھیجیں گے۔ یہ وہی تھانے دار تھا جو رمیش کے ہاں آتا رہتا تھا اور رمیش اسے عیش و عشرت اور تفریح کراتا تھا اور وقتاً فوقتاً کچھ نقد بھی پیش کیا کرتا تھا۔ تھانے دار تو رمیش کا جگری یار بنا ہوا تھا، لیکن رمیش مر گیا تو تھانے دار نے آنکھیں پھیر لی۔ اس نے کیس رجسٹر ہی نہ کیا اور رمیش کی بیوی کو جھوٹی تسلیاں دے کر واپس چلا گیا۔ صغیر اور دلجیت کور کوئی گف غار یا کھو ڈھونڈ رہے تھے جہاں رات گزاری جا سکتی، لیکن کہیں بھی کوئی اوٹ اور کوئی گف جیسی پناہ نظر نہ آئی۔ شام خاصی گہری ہو گئی تھی اور رات کا اندھیرا بڑی تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ رمیش کی گوڑی کو بگا کر وہ دونوں بہت تیز چل پڑے تھے۔ صغیر کی کوشش یہ تھی کہ بہت جلد خطرے سے دور نکل جائے۔ شام تک ان کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ وہاں بیڑیوں اور ریچھوں کا خطرہ بھی تھا۔ بیڑیے تو اچھی خاصی تعداد میں تھے، ریچھ کم تعداد میں پائے جاتے تھے۔ شیر کی نسل کا ایک درندہ بھی اس جنگل میں رہتا تھا جو کہ شیر جیسا خطرناک تو نہیں تھا، لیکن اس کی خصلتیں اور درندگی شیروں جیسی ہی ہوتی تھی۔ یہ شیر کی طرح حملہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ درندہ بھوکا ہو تو پھر وہ بہت ہی دلیر اور خونخوار ہو جاتا ہے۔ صغیر کو ایک ایسی ٹیکری نظر آئی جو بہت اونچی نہیں تھی، اوپر سے یہ ہموار اور چپٹی تھی۔ ایک جگہ 4-5 درخت بالکل قریب قریب تھے اور ان کے ساتھ ہی خضر پودے اور جھاڑیاں تھیں۔ صغیر کو رات گزارنے کے لیے یہ جگہ موزوں نظر آئی۔ اس کا خیال تھا کہ درخت اوپر جا کر ایک دوسرے سے مل گئے ہیں، اس لیے بارش سے کچھ بچت ہو جائے گی۔ دونوں اوپر چلے گئے۔ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی، کمبل بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس وہی کپڑے تھے جو انہوں نے پہن رکھے تھے۔ گھاس اوس کی وجہ سے گیلی تھی، لیکن درختوں کے نیچے جو گھاس تھی اس پر اوس نہیں پڑی ہوئی تھی کیونکہ اوپر درختوں کا چھاتا تھا۔ صغیر نے دلجیت کور سے کہا کہ وہ لیٹ جائے۔ وہ لیٹ گئی تو صغیر اس سے 5-7 قدم دور جا لیٹا۔ وہ دلجیت کور سے دور رہنا بہتر سمجھتا تھا۔ اس پر ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک مصیبت اور مشکل آ پڑی تھی۔ اس نے ہر مشکل اور ہر خطرے کا سامنا اور مقابلہ کیا اور سرخرو نکلا تھا، لیکن دلجیت کور کا ساتھ اور یہ تنہائی ایسا کڑا امتحان تھا جو صبر آزما بھی تھا اور حوصلہ شکن بھی۔ اس کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب بھی کوئی خطرہ اس کا راستہ روک لیتا یا اس کی جان کے ہی در پہ ہو جاتا تو صغیر کی تمام تر قوتیں اور دماغی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جاتی تھی اور وہ خطرے پر فتح حاصل کر لیتا تھا۔ لیکن دلجیت کور ایسا خطرہ تھا جسے دیکھ کر صغیر کی قوتیں نہیں بلکہ کمزوریاں ابھر آتی اور وہ اپنے خلاف لڑنا شروع کر دیتا کہ وہ پھسل نہ جائے۔ اسی لیے رات کو اس نے اپنے اور دلجیت کور کے درمیان 6-7 قدموں کا فاصلہ رکھا۔ پنڈت رمیش چندر تو اس کے لیے بڑا ہی خوفناک خطرہ بن کر آ گیا تھا۔ اگر دونوں پکڑے جاتے تو رمیش اسے قتل بھی کروا سکتا تھا اور چاہتا تو پولیس کے حوالے بھی کر دیتا۔ پھر صغیر کی باقی عمر انڈیا کے قید خانوں میں گزرنی تھی، لیکن اللہ نے اس کی نیت کا پھل اسے دے دیا اور اس خطرے سے نکال دیا۔ مگر دلجیت کور کا حسن اور اس کی جوانی ایک ایسا خطرہ تھا جو اس کے ایمان اور اخلاق کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں اتنے تھکے ہوئے تھے کہ لیٹے اور سو گئے۔ دونوں جوان تھے اور جوانی کی نیند ان کے قابو سے باہر تھی۔ ان دنوں چاند آدھی رات کے لگ بھگ افق سے اوپر آتا تھا اور چاند تقریباً پورا تھا۔ جنگل کی بھیگی رات کی فضا میں ذرا سی بھی کثافت نہیں تھی، اس لیے چاندنی بہت ہی شفاف تھی۔ دلجیت کور کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن اس کا ذہن بیدار ہو گیا۔ ایسا شاید اس لیے ہوا کہ وہ زمین پر پڑی تھی۔ اس کے نیچے نہ پلنگ تھا نہ نرم گداز بستر۔ پہلے تو اسے افسوس ہوا کہ وہ زمین پر پڑی ہے، لیکن یہ سوچ کر وہ اپنے گھر کو جا رہی ہے۔ مسرت کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اسے اس پلنگ اور نرم گداز بستر سے گھن آنے لگی جس پر اس کی جوانی گزر رہی تھی۔ اس آرام دہ بستر سے یہ زمین اچھی لگنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں
اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا ذہن اور ہی زیادہ بیدار ہو گیا۔ اس پر جو بیتی تھی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک قلم کی طرح آ کر گزرنے لگی۔ وہ کہاں سے اغوا ہوئی اور پھر اسے کہاں کہاں سے لے جایا گیا۔ اس کے پلنگ اور بستر بدلتے رہے۔ وہ ہر رات سہاگن ہوتی تھی اور صبح کو بیوہ ہو جاتی تھی۔ اس نے اس زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ قبول کر لینا ہی اس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ یہاں سے نکل بھاگنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ دلجیت کور اس غلیظ اور روح کش ماضی میں کچھ دور پیچھے تک چلی گئی۔ اسے جیسے احساس ہی نہ رہا کہ صغیر اس کے ساتھ ہے اور اب وہ اس غلاظت سے نکل آئی ہے۔ یادیں تلخ ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس طرح ایک پہلو کے بل لیٹی ہوئی تھی کہ اس کی پیٹھ صغیر کی طرف تھی۔ تلخ اور شرمناک یادوں سے تنگ آ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ چاند نے رات کو روشن کر دیا تھا۔ ایسی شفاف چاندنی میں اسے صغیر سویا ہوا نظر آیا تو وہ اس طرح ایک جھٹکے سے اپنے ماضی سے نکل آئی، جیسے صغیر نے اسے اوپر ہی اوپر اٹھتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے شعلوں میں سے نکال لیا ہو۔ اس کا حوصلہ مستحکم ہو گیا اور مسرت کی ایک لہر نے تلخ یادوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا اور اڑا دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور صغیر کو دیکھنے لگی۔ وہ تو بہت ہی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ شخص ہمارے گروؤں جیسا گرو معلوم ہوتا ہے۔ دلجیت کور کو خیال آیا، مسلمان ایسے آدمی کو فرشتہ کہا کرتے ہیں۔ گرو ہے، فرشتہ ہے یا دیوتا ہے، یہ ہم جیسے انسانوں جیسا انسان لگتا ہی نہیں۔ بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے، اسے پیار اور دل جوئی کی تو بہت ہی ضرورت ہوگی۔ یہ مجھے جلتے ہوئے تنور میں سے نکال لایا ہے۔ اگر یہ دوسرے مردوں کی طرح بدنیت ہوتا تو میں نے 5-6 راتیں اس کے ساتھ گزاری ہیں۔ یہ اپنی نیت پوری کر چکا ہوتا، لیکن آخر مرد ہے، مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ کچھ دیر دور بیٹھی صغیر کو دیکھتی رہی اور چاند اوپر اٹھتا آیا۔ یہ لڑکی دیہاتی سکھوں کی بیٹی تھی۔ سکھ معاشرے میں مرد عورتوں میں بیٹھے ہوئے ننگی گالیوں کی زبان میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ ان میں حیوانی جذبہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ دلجیت کور کو تو تصور ہی یہی دیا گیا تھا کہ عورت کو مرد کی تفریح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ صغیر کے متعلق سوچتے سوچتے دلجیت کور کا ذہن اس مقام پر جا پہنچا جہاں اس نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ صغیر کو اس کی نہیں بلکہ اسے صغیر کی ضرورت ہے۔ اس کے حیوانی جذبات بیدار ہو گئے اور بڑی تیزی سے اس کے دل پر اور عقل پر غالب آ گئے۔ وہ اٹھی اور صغیر کے پاس جا لیٹی۔ صغیر چت لیٹا ہوا تھا۔ دلجیت کور نے اپنا بازو صغیر کے سینے پر اور ایک ٹانگ اس کی ٹانگ پر رکھ دی۔ صغیر گہری نیند میں نہ جانے کیا خواب دیکھ رہا تھا کہ اس نے دلجیت کور کی طرف کروٹ بدل لی اور ایک بازو دلجیت کور پر رکھ دیا۔ ان کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگی اور دلجیت کور نے صغیر کے بالوں میں انگلیاں الجھا کر انگلیاں بالوں میں پھیرنی شروع کر دی۔ اچانک صغیر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ دلجیت کور نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ اس وقت اس سکھ لڑکی پر جذبات کا طلسم طاری تھا۔ کیوں؟ دلجیت کور اس کے ساتھ لگ کر مخمور سی آواز میں بولی۔ ڈر گئے مجھ سے؟ تم سمجھے ہوگے پولیس آ گئی ہے۔ میں تم سے دور آ کر لیٹا تھا۔ صغیر نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تم اس وقت میرے پاس کیوں چلی آئی ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ دلجیت کور نے کہا۔ خود تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم مجھے زبردستی گھسیٹ کر تو اپنے پاس نہیں لائے۔ تم نے مجھ پر کوئی معمولی سا احسان نہیں کیا۔ میں تمہیں اس کا کچھ صلہ تو دوں۔ میں نے جو زنجیریں توڑ دی تھی تم مجھے انہی زنجیروں میں باندھ رہی ہو۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کا ڈر ہے کہ میں تم سے الگ الگ اور دور دور رہتا ہوں۔ تمہارا اللہ تمہیں صلہ دے گا ہی۔ دلجیت کور نے کہا۔ میں اپنی مرضی سے تمہیں صلہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ اتنے زیادہ زیورات تمہیں دیے تو تم نے قبول نہ کیے۔ رقم تمہارے حوالے کرنا چاہی تو تم نے یہ بھی قبول نہ کی اور کہا کہ یہ چوری کا مال ہے۔ اب میں تمہیں اپنا آپ اپنا وجود پیش کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہیں کتنی ہمدردی اور پیار کی ضرورت ہے۔ جا دلجیتے۔ صغیر نے دلجیت کور کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دے کر اس طرح کہا جس طرح بچے سے بات کی جاتی ہے۔ جا اپنی جگہ پر جا کے سو جا۔ ہمارے سامنے بڑا لمبا اور کٹھن سفر ہے۔ تم میرا دل توڑ رہے ہو۔ دلجیت کور نے پہلے سے زیادہ خمار اور وارفتگی سے کہا۔ میری 1-2 باتیں سن لو پھر جو جی میں آئے کرنا۔ میں کوئی بچی نہیں۔ میں جانتی ہوں مرد عورت پر مرتا ہے، فاشا عورت اور طوائف پر دولت لٹا دیتا ہے، آباؤ اجداد کی جائیدادیں بیچ کر عورت پر ضائع کر دیتا ہے، قتل کرتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں عورت کی ضرورت ہے؟ اپنے دل پر اتنا وزنی پتھر نہ رکھو اور اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ دلجیت کور صغیر سے الگ لیٹنے کی بجائے ایسی حرکتیں کر رہی تھی جیسے اپنا وجود اس کے وجود میں تحلیل کر دینا چاہتی ہو۔ وہ جنگل کی رات تھی، تنہائی تھی، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ ساون کی وہ رات خنک تھی۔ دلجیت کور کا پرشباب اور پرکشش چہرہ چاند کی طرف تھا۔ چاندنی میں اس کے حسن میں طلسماتی سا تاثر پیدا ہو گیا تھا۔ صغیر فرشتہ نہ تھا، وہ شراب پیتا رہا تھا۔ بدکاری تو اس کی ہابی تھی۔ غداری سے بڑا جرم اور گناہ اور کیا ہوگا؟ وہ اپنے مقدس وطن کا غدار تھا۔ وہ تو گناہوں کی دنیا میں گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا راستہ بدل لیا تھا اور منزل کا تعین بھی کر لیا تھا۔
وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا عزم کر چکا تھا، لیکن یہ حسین و جمیل لڑکی اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی اور اسے راہ سے بے راہ کرنے لگی۔ سکھوں کی یہ لڑکی تو سراپائے انگیخت اور اشتعال تھی۔ دلجیت کور میں حیوانیت بیدار ہو گئی تھی، یا وہ صغیر کے کردار سے اس قدر متاثر اور مرعوب ہو گئی تھی کہ وہ اس کی لونڈی بن جانے کو بے تاب ہوئی جا رہی تھی۔ صغیر کی ذات میں ایک خونریز مارکا شروع ہو گیا۔ ایک طرف وہ صغیر تھا جس نے شراب، عورت اور دولت کی خاطر اپنے آپ کو اپنے ملک کے دشمن کا آلائے کار بنا دیا تھا، دوسری طرف وہ صغیر جو اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ ایک وہ صغیر جو مقدس وطن کا دشمن بن گیا تھا، دوسرا وہ صغیر جو مقدس وطن کے دشمنوں کو پکڑوا کر پھانسی چڑھوانے جا رہا تھا۔